बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर मेहदी आप सबसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त हम लोग रावलपिंडी में मौजूद हैं और आज हमारा एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद है जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। डॉक्टर अली अबू तुराब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अच्छा, उन्होंने PhD की है और ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है माशरे के लिए। हम उनसे मज़ीद बात करेंगे PhD के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, और ख़ुसूसी आज हम उनका इंटरव्यू करने इनके घर में आए हैं तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी ज़िंदगी के हवाले से, PhD के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इस पुरफितन दौर में अच्छा लोग मैट्रिक करके फ़ौज में चले जाते हैं या इंटर करने के बाद छोड़ जाते हैं। आपको ये ख्याल कैसे आया कि मैं PhD करूँगा? ये ख्याल कैसे आया आपको PhD करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेसिकली आलिम तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक तालिब इल्म ज़रूर हूँ। मैं यहाँ 1980 में ईरानी इनकलाब के बाद, चूँकि हम एक इनकलाबी जहनी तो रखते थे जहनीत, तो हम उस शौक़ ने हमें उड़ा के ईरान पहुँचा दिया। वहाँ मैंने दीनी तालीम हासिल की और दरस खारिज तक मैंने वहाँ पढ़ लिया। और मैंने एक तालीमी सिलसिला जो है डिग्री कॉलेज स्कर्दू से अदौरा छोड़ के गए थे। मैं यहाँ FSC कर रहा था, तो फिर इनकलाब आया तो हम ईरान चले गए। तो वहाँ उस दौरान ईरान इराक़ जंग भी, इराक़ ने ईरान पर जंग मुसल्लत की। तो हम यानी उस दौर को हमने अपने आंखों से देखा। तो उस ज़माने में जो फॉरेन स्टूडेंट्स थे तो उनको ईरान से बाहर यूरोप में, अफ्रीका में, दूसरी जगहों पे तबलीग के लिए भेजते थे। तो एक फार्म देते थे कि इसको पूरा करें। बिल्कुल। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आपकी दीनी तालीम जो है कहाँ तक आपने पढ़ी है और जो एकेडमिक तालीम है वो आपने कहाँ तक। तो हमें शर्म महसूस होते थे कि हम क्या लिखें। FA तो उस ज़माने में भी इसकी कोई कदर कीमत नहीं थी। हम उसको खाली छोड़ देते थे, यानी ऐसे ही छोड़ के गुजर जाते थे बाकी ऐसे पूर करके। फिर मैंने वहाँ बैठ के हिसाब किताब किया कि हम कब तक यहाँ ईरान में रहेंगे। अगर हम इधर से वापस भी चले जाएं तो हम अच्छा महदूद रहेंगे अपने गाँव के मस्जिद तक, मातम सरे तक, अपने लोगों के दरमियान, जो हम ख़ुद अपनी आंखों से देख के आए हैं कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं एकेडमिक जो तालीम है जो मैं अदौरा छोड़ के गई यहाँ से, उसको अगर मैं कंटिन्यू ना करूँ तो मेरे लिए यूनिवर्सिटीज़ का दरवाज़ा मेरे लिए बंद है, हाँ जी, मीडिया का दरवाज़ा मेरे लिए बंद है, हाँ जी। अच्छे एजुकेटेड लोगों के साथ तो मैं बात नहीं कर सकता। लोगों को क्या पता, लोगों को ये पता नहीं कि कौम क्या चीज़ है, फिक्र क्या चीज़ है, मंतिक क्या चीज़ है, फ़लसफ़ा क्या चीज़ है। तब से ये तो ख़ास लोग जानते हैं। इसलिए मैंने यहाँ आके मैंने ये फैसला किया कि मैं किसी मस्जिद में इमाम बनने की बजाय, या जो है मैं यानी एक दीनी मदरसे में मुदरिस बनने की बजाय, मैं शायद मैंने ये देखा कि मेरे यूनिवर्सिटी में जाना मेरे लिए बेहतर है कि मैं वहाँ जाकर तालीम हासिल करूँ। बिल्कुल। उससे जो है मैंने ये नियत लेके मैंने नवा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए गए थे। फिर वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने पर्शियन डिपार्टमेंट में। अच्छा, यहाँ पे आप ये बताइएगा कि शाह सईद पे PhD करने का ख्याल कैसे आया? अच्छा, आपको किसी ने आइडिया दिया था कि आप इस चीज़ पे PhD करें, तो शाह सईद पे आप PhD करने का ख्याल कैसे आया आपके जहन में? इसके दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि हम महदेबाद के एक ख़ास इलाक़ा है, वहाँ महदेबाद में जिसको बेडोंग कहा जाता है, कि हमारे पास ही यानी उस पार वहाँ एक गांव है, उस गांव का नाम है पंदा, जहाँ नूरबख्श हमारे बरादरी वहाँ पे उनकी आबादी है। तो वहाँ पर जो हमारे कौम का एक वहाँ शख्सियत रहता था जो अजान देते थे अपनी उम्र में। मुझे
میں ادھر ایران آیا تو ایران سے 6 سال کے بعد میں واپس چلا گیا، تو میں نے گھر میں جا کے میں نے احوال پرسی کی کہ اس کا نام اپالی تھا، کہ اپالی کیسے ہے. انہوں نے کہا کہ اپالی تو غریق رحمت ہو گئے. تو ہمارے والد صاحب نے بتا دیا کہ ہم نے دیکھا کہ اپالی کی 40واں تک جو ہے اس کے یعنی قبر جو ہے روشن رہتے تھے، یعنی وہاں لائٹ ہے. تو انہوں نے ادھر ان کے فیملی سے رابطہ کیا کہ یہ لائٹ جو ہے وہ آپ جلاتے تھے، ہم تو کوئی لائٹ نہیں جلاتے، یعنی منور رہتے تھے. اس وجہ سے تو میرے والد صاحب جو ہے پہلے نوربخشی رہے ہیں، میرے آبا و اجداد سارے نوربخشی تھے. اس کے بعد جو ہے مجھے یعنی میرے اندر جو ہے اس کا ایک جستجو تھا کہ یہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ کیسے آیا، یہ نوربخشی کیسے بنے، یہ تو میرے ذہن میں تھا ہی. پھر جب میں 2007 تقریباً 2008 میں نمل یونیورسٹی میں آیا چائنیز لینگویج سیکھنے کے لیے، تو وہاں پرشین ڈپارٹمنٹ میں ایک ہوا کرتے تھے HOD. اس نے کہا کہ آپ کہاں کے؟ میں نے کہا میں بس کرتو کا ہوں. کہ آپ سید محمد نوربخش کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل جانتا ہوں. تو ہمارے بہت سارے ان کے فالوور ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم 20 سال سے اس شخصیت پر PhD کرنے کے لیے ہمیں کوئی اسکالر نہیں مل رہے ہیں، کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں کیوں نہیں کروں گا. تو انہوں نے مجھے وہاں PhD کے لیے داخلہ دیا، محض اس لیے دیا کہ میں شاہ سعید پر PhD کروں. یہ اچھا جی، اس PhD سے آپ نے کیا سیکھا، اس سے کیا افیکٹ پڑا اور کیا کیا سیکھنے کو ملا اس PhD میں آپ کو شاہ سعید کے اوپر؟ بیسیکلی جو ہے میں یہاں سے ہمارے یہ اسکول میں نے دیکھے ہیں. میں اپنے گاؤں کے اسکول میں پڑھا ہوں، پھر میں کالج میں پڑھا ہوں، پھر میں ایران میں تہران یونیورسٹی بھی میں اٹیچ رہا ہوں، اور مختلف دینی مدارس جو ہے میں وہاں پہ پڑھا. حتیٰ کہ جب میں حج پہ جاتا تھا ہر سال ایران سے، تو جامعہ مدینہ میں ہمارے واڑی کے کافی دارالعلوم تھے، تو میں کوشش کرتا تھی کہ یہاں اگر 20 دن رہے تو پھر بھی میں جامعہ مدینہ میں جا کے بیٹھوں اور کوئی تعلیم حاصل کروں عربی. ہاں جی، میری ایک بہت بڑی وہ ہے. تو کیا سوال کیا تھا؟ آپ نے شاہ سعید محمد نوربخش کی آپ نے PhD کی، اس سے آپ نے کیا سیکھا اور آپ کی کیا اثرات ہوئے، آپ کے فیملی پہ کیا افیکٹ پڑا؟ بالکل. تو پھر جو ہے میں نے جب PhD کی تو پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ میں تو بہت بڑا عالم دین ہوں جی، میرے سر پہ امامہ ہے، میں ابا قبا ہوں، میں تو یعنی علم کل رکھتا ہوں اس قسم کا. جب میں یونیورسٹی میں آیا تھا اس میں جس وقت ہم کلاس ورک کر رہے تھے نمل یونیورسٹی میں، تو پہلا سیمسٹر جو ہے MPhil لیڈنگ ٹو PhD کا کمبائن ہوتے ہیں، سارے ڈپارٹمنٹس کا جو ہے ایک سیمسٹر جو ہے ہوتا ہے. تو ہمارے وہاں پہ ایک استاد ہوتے تھے جو ایجوکیشن پڑھاتے تھے، ڈاکٹر برگر اللہ بخش صاحب. جب جو ہے وہاں انہوں نے ایجوکیشن کی جو کلاس ہیں ادھر اس نے ہمیں اسائنمنٹ دیے، مختلف موضوعات پہ سال کے طور پہ اسائنمنٹ دیے. تو انہوں نے مجھے دیا تھا کہ یورپ میں جو ہے وہ نشأت ثانیہ جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے آپ اسائنمنٹ تیار کریں. سارے لوگوں کو پتہ ہے. جب میں نے ایک ہفتے بیٹھ کے اسائنمنٹ حل کیا تو پھر اگلی کلاس میں جو ہے ہفتے میں ایک دفعہ ہوتے تھے، اس نے مجھے کہا ادھر اٹھو، کدھر تمہارا اسائنمنٹ؟ میں نے دے دیا تو اس نے اس کو پھاڑا اور ڈسٹ بن رکھا ہوا تو اس نے پھینک دیا. یہ تو کچرا ہے، کہ تمہیں شرم نہیں آتا کہ تم تو ابھی اسکالر ہو اور ایسا تم نے مقالہ لکھا ہے جو ریفرنس ہے وہ غیر معتبر ہے. حیران ہو گیا یار. پھر دوسرے کو بلایا، یعنی دوسرے اسٹوڈنٹس کو بلایا، اس نے کہا دکھاؤ کہ تمہارا اسائنمنٹ دکھا دیں. اس نے کہا ماچس لاؤ، ڈسٹ بن لاؤ. اس نے ماچس چلا، اس نے یعنی سارے جتنے بھی یعنی اس دن جو ہے کوئی 15-20 ہم اسٹوڈنٹ سب کو مسل دیا. میں نے سوچا یار اب میرا ایک دوست اس نے مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دیا کہ جب ایک ہفتے کے اندر اس کو ٹھیک کر کے نہیں لائیں گے تم کو یہاں سے آؤٹ کر دیا جائے گا. تو میرا ایک دوست تھا قیصر شاہ صاحب جو ڈرا اسماعیل خان کے تھے، وہ کسی NGO میں کام کرتے تھے، وہ ادھر کراچی میں رہتے تھے. میں نے کہا شاہ صاحب میرے لیے اسائنمنٹ کے لیے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. اس نے کہا میں تو وہاں نہیں، آپ ادھر. میں نے یہاں سے ٹکٹ کر کے اسائنمنٹ لکھنے کے لیے میں کراچی چلا گیا. میں وہاں اسائنمنٹ لکھ کے پھر میں نے ہمارے اپنے محمد علی عزیز صاحب سے بھی مدد لی، انہوں نے بھی میری بہت مدد کی. تب میں نے جا کے
یعنی ایک ہفتے کے بعد دیا تو اس نے کہا ویری گڈ، اس طرح نہ ہوتا ہے اسکالر. اس کے بعد مجھے پتہ چلا یار یہ تعلیم جو ہے ایسے ہی مفت میں نہیں آتا، یعنی اس کے لیے تگدو کی ضرورت ہے، سختی کی ضرورت ہے، اس قسم کی ضلالت برداشت کرنا پڑتا ہے. پھر میں نے سوچا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پلیٹ میں سجا کے کوئی نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی. اس کا اثر یہ ہوا کہ میں نے ایک راستہ دیکھ لیا کہ پی ایچ ڈی کلاس ورک جو ہے کس طرح جو ہے ہم نے محنت سے کرنی ہے، اسائنمنٹ کس طرح لکھنی ہے، جو سورسز ہے، سورس آف نالج ہے، ریفرنسز ہے، ریفرنسز کے کئی کیٹیگریز ہے، ان کو کس طرح ہم نے فالو اپ کرنا ہے. یہ بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جس کے ایک الگ نشست چاہیے کہ آپ ایک تھیسس یا کلاس ورک کرنے کے لیے یا اسائنمنٹ لکھنے کے لیے آپ کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ تو بہت بڑا ایک ایک موضوع ہے، وہ وقت لیتا ہے، میں اس لیے نہیں جاؤں گا. لیکن یہ ہوا کہ میں نے ایک راستہ دیکھ لیا. تو پھر میں نے میری جو ہے میری جو شریک حیات ہے، ہاں جی، ان کو وہ نوکری کرتے تھے، ادھر جاب کرتے تھے مہندی آباد میں. میں نے کہا یار ادھر سے چھوڑ کے ادھر آ جاؤ. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے پی ایچ ڈی کر لی، آپ اپنے بچوں کو کہاں دیکھنا چاہیں گے؟ آپ اپنے بچوں کو بھی پی ایچ ڈی کروائیں گے؟ آپ کی فیملی کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں، آپ کی اہلیہ کیا کرتی ہے، آپ کے بچے اس وقت کون کون سی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، مستقبل میں اپنے بچوں کو آپ پی ایچ ڈی کروانا پسند کریں گے کہ نہیں؟ میں تو یہ نہیں، میرا تو یہ ایک پلان ہی ہے کہ 3 سال کے بعد میرے سارے بچے پی ایچ ڈی ہو جائیں، یعنی یہ ہونا ہے. میری اہلیہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے، وہ ادھر راولپنڈی جو ہے وومن کالج میں وہ پڑھاتی ہے. ٹھیک ہے جی، پرشین ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین بھی ہے اور ابھی اسسٹنٹ پروفیسر ہے. اس کے بعد میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ اس نے ایم فل کی ہے انگلش لٹریچر میں ہزارہ یونیورسٹی سے. اس کے بعد جو ہے میری بیٹی ہے وہ بھی ایم فل ہے، اس نے بی ایس ایم ایل کی ہے نمل یونیورسٹی سے. ابھی وہ ایم فل کمپلیٹ ہے، ابھی آنے والے سیمسٹر میں اس نے بھی پی ایچ ڈی کے لیے داخلہ لینی ہے. اس کے بعد میرا بیٹا ہے وہ بھی جو ہے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے چائنا گئے ہے، ریسنٹلی جو ہے وہ 2-3 مہینے ہو گئے ہیں. اس کے بعد میرا بیٹا ہے سب سے آخر والا جو ابھی ایم ایس کمپلیٹ کر چکے ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں سافٹ ویئر. تو یہ بھی جو ہے 2 سال کے بعد اس نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ شروع میں جب آپ نے پی ایچ ڈی کی تو کن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا؟ کس نے آپ کی زیادہ مدد کی؟ عموماً ہمارے معاشرے میں لوگ کم سپورٹ کرتے ہیں جب وہ آگے لیول پہ جا کے پڑھتے ہیں. تو آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ کی کامیابی کے پیچھے کون ہے، کس کا ہاتھ ہے؟ ایک اس کے تو 2 قسم ہے، ایک تو معنوی جو ہے سپرچولی جو ہے، دوسرا جو ہے مالی جو ہے. مالی جو ہے ہم بہت ہی مشکلات ہم نے برداشت کی. ہاں جی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری اہلیہ جو ہے وہ شیخ حسن مہدی جس نے پورے پاکستان میں مدارس کے نیٹ ورک اس نے بچھائے، ان کی بیٹی ہے. لیکن ہم نے جو ہے ہم دونوں نے جو ہے ہم نے بالکل، بلکہ ہمارے کچھ عرصے تک میرے بچوں نے جو ہے ہم نے اپنے خوراک جو ہے اس کو ہم نے کم کیے اور کم سے کم اخراجات برداشت کر کے جو ہے ہم نے سارے جو ہے توجہ ہماری تعلیم پہ دی. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور جو کوئی اسٹرگل کرتے ہیں تو وہ باقی چھوٹے موٹے جو ہے جتنے بھی مشکلات ہے وہ نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں کسی نے مدد نہیں کی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی مالی طور پر جو ہے حد تک کہ ہمارے کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ داروں نے جو ہے یہ کہا جی آپ ایک تو عالم دین ہیں، دوسرا آپ ہمارے علاقے کا ہے، تیسرا آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، لو جی یہ کیونکہ آپ عالم دین ہیں آپ خمس اور زکوٰۃ اور بہت ساری جو جس کو ہم امور حزبی کہتے ہیں یہ آپ لے سکتے ہیں، چلو ہماری ادھر سے لے لیں. باقی مدد تو چھوڑو، یہ وجوہات شرعیہ جو ہے وہ تک ہم ریکارڈ نہیں ہمارے پاس کسی نے دیا ہو. ہم خود جو ہے اپنے مدد سے کیے ہیں. باقی باقی طور پر جو ہے وہ ہمارے اساتذہ تھے جو ایران میں ہیں، میرے اساتذہ اچھے، انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا اور انہوں نے ہمیں ہمیشہ راستہ دکھاتے تھے، حوصلہ دیتے تھے. ان کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے. اچھا بالکل صحیح. ایک اور سوال یہ کہ عموماً ہمارے جو معاشرے سے جب لوگ جاتے ہیں ایران میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو وہاں سے شیخ بن کے آتے ہیں، مسجدوں میں پڑھاتے ہیں، مدرسوں میں بیٹھتے امامت کرتے ہیں. آپ نے وہ طریقہ کیوں نہیں اپنایا؟ آپ بھی وہاں کافی ٹائم رہ کے آئے، آپ وہاں پڑھ کے آئے وہاں سے، تو آپ نے وہ راستہ کیوں نہیں چنا؟ آپ ان سے الگ مائنڈ رکھتے، آپ اس فیلڈ میں کیوں نہیں گئے؟ ایک تو میں آپ کو یہ میرا اپنا ہے، جب ہم وہاں سے آئے
ہاں جی، عمومی طور پہ میں آپ کو عرض کروں، جو پاکستان میں دینی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں پاکستان میں، اس کو ہم پاکستانی جو مدارس ہے، جو فارغ تحصیل ہوتے ہیں وہاں سے، ان کو ہم یا مولانا کہتے ہیں یا مولوی صاحب کہتے ہیں، یا ہم مولانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور جو قم اور عراق سے جو تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں تو ان کو ہم شیخ کہتے ہیں، شیخ وہ مثال کے طور پہ. تو جب ہم ادھر آئے تو ہم اپنے مہدی آباد میں آئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو ہے جو عراق بالکل بھی نہیں گئے، جنہوں نے ایران بالکل بھی نہیں گئے، لیکن یعنی وہاں پہ تو آیت اللہ جو ہے بہت بڑا مجتہد جو ہے، امامہ باندھ کے ابا ان کو پہنا کے ان کی تعلیمی حالات کو دیکھ کے شیخ بناتے ہیں. ایسے ہی نہیں بنتے شیخ، ہر کوئی شیخ نہیں بنتے. اس کے لیے استاد کی تائید ہونا چاہیے، اس کے لیے تعلیمی بہت ہی ہائی پروفائل جو ہے ان کا ریکارڈ ہونا چاہیے، تب جا کے جو ہے وہ کسی بڑے مجتہد کے پاس لے جائیں گے اور سر پہ امامہ رکھوا دیں گے اور اچھا اس کو ابا قبا پہنا دیں گے، ٹھیک ہے جی. لیکن ہم نے جب میں وہاں سے یعنی آئے فارغ ہوتے ہوئے ویسے آئے تھے تو دیکھا تو کہ ہمارے وہاں کے مقامی جو لوکل جو ہے وہ سارے شیخ بنے ہوئے تھے، جنہوں نے نہ عراق گئے ہیں، نہ عراق کے حوزے علم سے تعلیم حاصل کی، نہ ایران کے حوزے علم سے تعلیم حاصل کی، لیکن بڑے شیخ بنے ہیں. یعنی عوام نے ان کو شیخ بنایا ہے، خود تو نہیں بنے، لیکن عوام نے ان کو شیخ بنائے تھے. تو پھر ایک تو میں نے یہ سوچا کہ یہاں پہ تو یعنی جو مجتہدین جو کسی کو عالم بناتے ہیں یا ڈگری دیتے ہیں یا ایک مقام دیتے ہیں، وہ تو یہاں عوام دے رہے ہیں. ایک بالکل الٹ سی بات یہاں ہو رہی ہے. تو پھر میں تھوڑا ادھر سے میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ جو ہے وقت ضائع میں نہیں کروں گا ان کے لیے. اچھا سر، دوسری بات یہ کہ شاہ سعید کی تعلیمات کو ہم کیسے پروموٹ کریں، کیسے دنیا تک پہنچائیں ان کی تعلیمات کو؟ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے شاہ سعید محمد یونیورسٹی پہ، تو ان کی تعلیمات کو ہم کیسے پروموٹ کریں معاشرے میں، دنیا میں؟ میں آپ کو عرض کروں کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ شاہ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی جو تعلیم ہے وہ خود کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے نا. ہم کو تو یہ پتہ ہے، ہم نے تو اس پہ اسٹڈی نہیں کی کہ جس طرح شاہ سعید نے جو ہے شاہ مرزا کو خط لکھے کہ علم کیمیا میں جانتا ہوں، علم ہیمیا میں جانتا ہوں، علم فقہ میں جانتا ہوں، علم منطق میں جانتا ہوں، یہ سارے علوم تو میں جانتا ہوں اور حکومت تم کر رہے ہو. یہ ہے نا جو خط میں جو لکھا ہوا ہے. تو شاہ سعید جو ہے اس کا شعار جو ہے وہ علم ہے، یعنی علم کیمیا تک، یعنی تمام علوم پر دسترس رکھتے تھے شاہ سعید. وہ ایک فقیہ تھا، وہ ایک عالم تھا، وہ ایک. لیکن ابھی ہم ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. صرف ایک پہلو لیا ہے کہ جی شاہ سعید جو ہے وہ صوفی منش تھے. اب پروموٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی، ایک تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شاہ سعید نے جو ہے اتنے علوم کا سورس جو ہے ٹھیک ہے جی، یہ کہاں سے لی ہے، اس طرح پتہ تو ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا جی. تب جا کے ہم اس کی ڈگر پر جو ہے اس کی پیٹرن پہ ہم خود آگے بڑھیں. دوسری بات جو ہے یعنی ہر چیز ایک اتفاق اور اتحاد کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں. بالکل. اگر ہم شاہ سعید سے مخلص ہیں تو ہمیں ان کے فالوورس چاہے شیعہ ہو چاہے نوربخشی ہو، ٹھیک ہے نا جی، کہ جب تک ہمارے اندر یگانیت نہ آئے، ایک فکر واحد نہ آئے، ٹھیک ہے نا جی، الف سے یا تک جو ہے ہم اختلافات کو یا ناپسندیدگی جو آپس میں ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے اس پیٹرن پہ جائے کہ ہم نے شاہ سعید کی جو تعلیمات کو ہم نے پوری نہیں کہ ہمارے علاقے کے لیے تو ہم تو مٹھی پر لوگ ہیں، ہم پوری دنیا میں پھیلا دیں گے. اگر کوئی بندہ اٹھے یا کوئی گروپ اٹھے ہیں کہ ہم اس شاہ سعید کی تعلیمات کو جو ہے ہم پوری دنیا میں پھیلا دیں گے
یہ سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. چونکہ یہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اس وجہ سے ایک اختلاف ہے آپس میں، وہ یعنی فرقہ وارانہ اختلافات نہیں ہیں. ابھی جو اختلافات جو ہیں یہ کوئی بنیادی اختلافات نہیں ہیں. فرقہ دونوں مانتے ہیں، اچھا عقائد کو دونوں مانتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذوقی اختلاف ہے. ہر فرد کے اپنے ذوق کے مطابق جو ہے مذہب کے کندھے پہ رکھ کے خیال کرتے ہیں، ورنہ اندر کچھ بھی نہیں. میں خود اس پہ اسٹڈی کر چکا ہوں، میں اس پہ تو میں کئی گھنٹے جو ہے اس پہ بحث کر سکتا ہوں کہ کوئی اختلافات نہیں ہے. سر، فرقہ واریت کے حوالے سے ایک سوال یاد آتا ہے کہ گلگت بلتستان میں اگر آپ دیکھا جائے تو وہاں پہ فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، اور گلگت بلتستان کی سب سے بڑی کمزوری بھی یہی ہے، اور اس چیز کا لوگ جائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بلتستان والوں کو مذہب کے نام پہ لڑوا کے. گلگت بلتستان کے عوام کب ایک پیش پہ آئیں گے؟ کب ہم اچھا حقیقی معنوں میں اس چیز کی اصلاح کریں گے؟ حقیقی معنوں میں ہم ایک ہو کر اپنے حقوق کے لیے یا ایک دین پہ کام کرنے کے لیے یہ کب اس پلیٹ فارم پہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ گلگت اور بلتستان دو الگ یونٹ ہے، ٹھیک ہے جی. گلگت والے جو ہے ان کا سب کچھ اوپر جلتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اندر سیف ہے ان کا، اوپر غل و پاڑا ہے، جلاؤ ہے، گراؤ ہے، اوپر ہے. وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد ان کی جو آپس کی جو رنجش ہے قومی، یعنی یشکن اور شین کا ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی ان کا سارا کچھ اوپر ہے، ساخت سوخت جس طرح ہم کہتے ہیں. بلتستان اس سے الگ ہے. بلتستان والے اوپر سارے ٹھیک ہے، لیکن اندر ہے وہ لاوا اندر پکتا ہے. یہی نا کہ لاوا کو ہم کیسے پہچانیں، کیسے ختم کریں؟ میں آپ کو عرض کروں، ٹھیک ہے جی. آپ گلگت میں دیکھیں، گلگت والے جو ہے جی وہ کہیں گے کہ سب سے پہلے گلگت، چاہے اس میں شیعہ ہو، سنی ہو، اسماعیلی ہو، جو بھی ہو جی، وہ گلگت کی مفاد کو پہلے دیکھیں، اس کے بعد یہ فرقے کی مفاد کو بعد میں وہ فالو اپ کرتے ہیں. لیکن بلتستان والے اس طرح نہیں، ٹھیک ہے نا جی. یہ آپ یہ دیکھ لیں، بلتستان میں پہلے نہیں تھے. یہ فرقہ واریت بلتستان میں کہاں سے آ گئے؟ یہ جو ہے جب وہاں پہ جو سیاسی پارٹی آئے وہاں پہ، یعنی قومی سیاسی پارٹیاں وہاں آئے، تو انہوں نے ہماری یک پارچگی جس کو کہتے ہیں یکجہتی کو جو ہے قومی یکجہتی کو انہوں نے کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا. اس کی دیکھا دیکھی میں چونکہ وہاں لوگ مذہبی زیادہ ہے، مذہبی پارٹیز وہاں بنا دیے. تحریک جعفریہ وجود میں آیا، پھر بعد میں وحدت مسلمین وجود میں آئے، ہاں جی. پھر اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو ہے ہمارے دوسرے جو فرقے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے تنظیمیں وجود میں آئے ہیں. اب وہ یعنی اپنے پارٹی کی پرچار کے لیے ہاں جی یہ سارا کچھ کرتے ہیں. بلتستان کے لیے نہیں، ٹھیک ہے نا جی. بلتستان کے لیے، بلتستان باڑھ میں جاؤ، بلتستان جل جائے کوئی نہیں، لیکن اپنا پارٹی جو ہے چاہے مذہبی ہو چاہے سیاسی ہو یہ مقبول ہو جائے، یہ مضبوط ہو جائے، یعنی اس کے لیے جو ہے اب یہ سارا کچھ اختلافات اسی سے آتے ہیں. ہمارے اندر مذہبی اختلافات نہیں ہیں. مثال کے طور میں آپ کو عرض کروں، احسان دانش کیا ہے؟ نور بخشی ہے، بالکل. لیکن وہ اس قرضے میں آپ دیکھیں اس کو تو دن رات اس کو جو ہے وہاں پہ اس کو ٹائم ہی نہیں ملتے مجلسوں میں پڑھنے کے لیے. بالکل. اگر وہاں پھر قواعد ہے تو اس طرح ہے نہیں. بالکل. تو یہ جتنے بھی اختلافات وہاں نام لیا جاتے ہیں اختلافات، یہ سارے ذوق کے ہیں، مفاد پرست. ہم اس کو ایک خوبصورت لفظ میں لپیٹ دیا کہ ایک ذوقی اختلافات ہے. حقیقی اختلافات ہمارے وہاں اس وقت بلتستان میں جو ہے کوئی فرقہ وارانہ اختلاف ہی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ سے بات کر کے ہمیں بہت خوشی ہوئی. یہ تھے ابو علی تراب جن کا تعلق ضلع گھرمنگ مہدی آباد سے ہیں اور اس وقت راولپنڈی میں موجود ہیں. بہت خوشی ہوئی. اور ان کا کہنا ہے کہ فرقہ واریت کے لیے مطلب ایسے بھی لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جو اپنے مفاد کے لیے مذہب کو بیچ میں لا کے آپس میں لڑواتے ہیں، اور ہمیں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان میں اگر ہم ایک پیج پہ ہو، لفظ پاک کو ہم ختم کریں، مذہب پرست جو لوگ ہیں ان کو پہچانیں، مذہبی جو ایشوز ہے اس چیز کو ختم کر کے اگر ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع ہوں تو گلگت بلتستان میں ترقی ہو سکتی ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.